बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोस में हमारे साथ ही मौजूद हैं। पीटीआई अराकीन असम्बली भी नून लीगी असम्बली मेंबरान के नक्शे कदम पर चल निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन की आज फिर से शदीद तनकीद। इमरान खान को आम मेंबर के तौर पर असम्बली में बैठने का मजा नहीं आता था, अब तो वो वज़ीर आज़म है। सैयद खुर्शीद शाह ने तनकीद कर डाली। हुकूमत की खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान को खिफ़त उठाना पड़ी। 4 साल तक वज़ीर खारजा ना लगाने वाली नून लीग के ख्वाजा आसिफ भी हुकूमत पर बरहम नजर आए। पीटीआई हुकूमत आखिर पार्लियामेंट को संजीदा लेने पर तैयार क्यों नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही 245 अराकीन असम्बली की हाजिरी के बावजूद आज भी ऐवान खाली खाली सा क्यों था, इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रेस गैलरी का अहवाल जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी, जो कि वहां पर मौजूद थे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जुल्फी बुखारी की मुतनाज़ तैनाती को चैलेंज कर दिया गया। मलका बरतानिया से वफादारी का हल्फ उठाने वाला पाकिस्तान से कैसे वफादार हो सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी एक हसास वजारत है जो किसी भी गैर मुल्की को नहीं दी जा सकती। जुल्फी बुखारी की तैनाती को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार आदिल चट्ठा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील। इसके साथ साथ कल ही सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की नाअहली की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत भी होगी। जहांगीर तरीन ने अपने बैरून मुल्क असासे छुपाने के लिए क्या किया, जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किन बुनियादों पर नाअहल करार दिया था, मुकम्मल डिटेल एक बार फिर से आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स को लीज पर देने के मामले के हवाले से बात करेंगे कि प्रोग्राम मुकाबिल में मामला उठाया गया था और रेडियो मुलाजमीन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया था। इसके बावजूद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी डट चुके हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन डिटेल और फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, प्रेस गैलरी का अहवाल सबसे पहले जाने थे। जिस ऐवान को सबसे ज़्यादा मुकद्दस माना जाता है, नून लीगी दौर में हमने देखा कि उस ऐवान को इस हद तक इज्जत नहीं दी गई। सोचा था कोई तब्दीली आएगी, अब की बार भी कोई तब्दीली आई है या फिर वही सिस्टम चल रहा है? ना तो तब्दीली के वादे बड़े किए गए थे कि जनाब पहली तो जो पिछली दफ़ा 2-3% से ज़्यादा हाजिरी नहीं थी इमरान खान साहब की, तो इस दफ़ा ये कहा गया था कि जनाब क्योंकि पिछली दफ़ा वाली असम्बली अच्छी नहीं थी, उसके अंदर वो गलत असम्बली थी, तो अच्छी वाली असम्बली में हम बहुत ज़्यादा रेगुलरली आएंगे। तो आज जो है ना, हर आने वाले दिन में बतदरीज सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती जा रही है। मैं पसंद नहीं करता वैसे शेख रशीद साहब का ये मकूला है कि ये जो नई दुल्हन आती है ना, इसका हफ्ते में पता चलता है कि इसने बसना है कि नहीं बसना। हाँ। मैं ये दोहराना नहीं चाह रहा था, मगर 1 महीने में कम अज़ कम चाल चलन का ना इस दुल्हन का पता चल गया है कि ये दुल्हन जा किधर रही है और इसने ये घर चलाना कैसी है, बसाना है कि नहीं। ये बसने बुसने वाली तो बात नहीं करना, मैं इसके चाल चलन से ये पता चल गया है कि इसने घर चलाना कैसे है। ये क्लियरली पता चल गया है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक वो स्पेशल सेशंस में आते रहे क्योंकि मजबूरी थी आना, बजट पे भी और बाकी उसमें। जब से रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ है, आज तीसरे दिन वो अभी नहीं आए। तो नहीं थे जिस दिन असद ने, हाँ उस दिन बजट असद ने की थी, जिस दिन रेगुलर ये जो पहला स्टार्ट हुआ था, सिंबॉलिकली आप थोड़ी देर के लिए शक्ल दिखाने के लिए आ जाते हैं कि मैं हूँ, मुझे याद रखिएगा, पर वो सिंबॉलिकली भी यहाँ भी नहीं आए। और जो जब वो नहीं आते तो वो जो पिछली दफ़ा नून लीग का हाल होता था कि तमाम खाली बेंचेस होते हैं, फ्रंट रो बिल्कुल खाली होती है शीरी मज़ारी के अलावा। पिछले बेंचेस में भी 2-3 वज़ीर पूरी उसमें से होते हैं जो रेगुलरली बैठते हैं। एक हमाद अज़हर साहब बैठते हैं, एक गुलाम सरवर साहब बैठते हैं और एक अली मोहम्मद साहब जो है ना, ये ज़रा बैठते हैं ये लोग। बाकी कुछ 2-3 हैं जो हाजिरी लगाते हैं, शक्ल दिखाते हैं और चले जाते हैं। आज सूरत हाल ये थी कि खुर्शीद शाह साहब ने सही पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा जनाब कोरम भी नहीं था पूरा। अगर वो पॉइंट उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये बजट सेशन है, रवायत है कि नहीं कोरम पॉइंट किया जाता, तो हम सिर्फ तमीज़ की वजह से, रवायात की वजह से पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, वरना हम अगर निकल जाएं तो गवर्नमेंट का कोरम पूरा है। और गवर्नमेंट पूरा नहीं था कोरम। और अभी ये इमरान मकराना साहब हमारे वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं बड़ी अच्छी, उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने हाजिरियाँ चेक की हैं कि वो 245 अफराद की हैं हाजिरी। 245 साहब शोर मचाते रहते हैं कि जनाब ये हाजिरी लगाते हैं, पता नहीं हो गया काम, पता नहीं अब ये इसमें से वही वाला पुराना सिस्टम है, ये इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम अभी लगाया है या नहीं लगाया, आई डोंट नो। रजिस्टर वाला काम है, पता नहीं जाली है या असली है। अगर असली भी है
تو پھر یہ پکی بات ہے کہ لوگ آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر حاضری لگتی ہے، یہ میں چیک آؤٹ، یہ عمران مغرانہ صاحب سے میں نے کہا کہ ذرا چیک آؤٹ کیجئے گا کہ اب وہ جعلی والا سسٹم ہے کہ نہیں ہے، کہ کلرک خود ہی لگا دیتا ہے حاضری، کہ اگر بایو میٹرک سسٹم ہے کام کے پیسے لیتے تو وہ ہے. ورنہ شروع میں ہوتا ہے کہ نئی اسمبلی ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ اسمبلی نہیں ہے، وہ ایکسائٹمنٹ میں ہی بیٹھ رہے ہوئے ڈیلی کہ یار وہ مزہ ہے کہ یار ایم این اے کا ایک وہ فیل لینے کے لیے. یہاں شروع سے ہی انتھوزیازم بالکل نہیں ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے چیک کیا بھی کہ جناب کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ یہ افواہ چل رہی تھی آج کہ وہ ایڈریس کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا، ان کے ایک ترجمان سے پرائم منسٹر کے، کہ یہ کیوں آج یہ چل رہی تھی خبر، ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے کہ ایڈریس کریں گے، کیوں نہیں ہوا. ان کا جی اناؤنسمنٹ کوئی نہیں تھی، ان کی خواہش ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی میں شاید وہ ایڈریس کریں. ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا، مگر وہ اناؤنس ہی نہیں کیا تھا تو ایڈریس ہونا ہی نہیں تھا، مگر ان کی خواہش ضرور ہے کہ شاید ایک دو دن میں ایڈریس کریں. تو میں نے کہا ان کا ارادہ ہے آنے کا، اپنی رونق بخشنے کا جو ہے اسمبلی کو. تو انہوں نے کہا کہ اس ہفتے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاسبل ہوگا، کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے، پرسوں وہ آؤٹ آف ٹاؤن ہے. تو نیکسٹ بدھ کو جو ہے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ خود آ کے کوسچن آور لیں گے. مگر یہ کم از کم مجھے تاثر یہ ملا کہ وہ کوئی ارادہ ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو زیادہ رونق بخشیں گے پارلیمان کو. اور سینٹ میں اس سے بھی برا حال تھا، وہاں تو باقاعدہ شور مچایا گیا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ان کی میجورٹی نہیں ہے کہ جناب کوئی وزیر وہاں اس سے بھی کم گزرا تھے. اس کا مطلب ہے نہ وزیر آئیں گے، نہ وہ پھر بابو آئیں گے، نہ بندے آئیں گے. تو پارلیمان یہ ہوتا ہے بات یہ کہ ہم گورنمنٹ کی جس طرح کے سپاہی کا محاذ میں پتہ چلتا ہے اور گھوڑے کا میدان میں پتہ چلتا ہے، تو گورنمنٹس کا پارلیمان میں پتہ چلتا ہے. ہمیں گورنمنٹ ویسے تو نہیں نظر آتی، پارلیمنٹ از ون پلیس وے یو کین ٹیل کہ ہاؤ تھنگز آر گوئنگ، کہ وہاں پہ آپ کو ممبر بھی نظر آتے ہوتے ہیں، وزراء بھی نظر آتے ہیں، وزیر اعظم بھی اگر رونق بخشیں تو آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوہرنس کیسی ہے. تو ہمیں جو پہلے دن میں نے کہا نا نئی دلہن کی جو چال چلن ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بے ہنگم سی صورتحال ہے. کوئی آپس میں کوئی ان کا بھی کوئی بنی نہیں ہے، کوہرنس نہیں نظر آ رہی، اور ایک بے افراتفری ہے. اور وہ نظر آتی ہے ڈیسیجن میکنگ جو ایک دم سے فیصلے ہو جاتے ہیں شوٹنگ فرام دا ہپ اور پھر واپس لے لیتے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا آپس میں جوڑنے والی کوئی سیمنٹنگ فورس نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تیاری نہیں تھی اور ابھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اور بیسیکلی کیونکہ شپ کا کیپٹن غائب ہے، جب کیپٹن غائب ہوگا تو یہ جو کرکٹ ٹیم کا پاکستان کا ایشیا کپ میں حال ہو رہا ہے، یوزنگ کرکٹ ٹرمینالوجی، عمران خان صاحب کو شاید یہ زیادہ سمجھ آتی ہو، یہ ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب ورلڈ کپ میں نا وہ کہیں جی میں تو باہر بیٹھ رہا ہوں، ذرا یہ باہر زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز ہیں تو آپ جا کے کھیل لیں. گراؤنڈ میں ابھی وہ نہیں آ رہے، اور یہ ٹیم جو ہے انہوں نے کپتان کے بغیر بھیج دی ہوئی ہے، اور باقی ٹیم بھی وہی کر رہی ہے جو ایشیا کپ میں ہو رہا ہے. اور ناؤ کمنگ بیک جو ہے اس میں، ہاں ایک لاسٹ بات، میں نے ترجمان سے پوچھا کہ جناب یہ صورتحال ہے کہ وہاں آپ کا شاید کورم بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا یہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں ہے کہ روز آپ کی وہاں درگت لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہمیں پتا تھا کہ وہاں کورم بھی نہیں ہے. تو میں چیف وپ صاحب سے بات کروں گا، انہوں نے کہا ان کو بتائیں گے، صبح ان کو بلاتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب رکھے ہوئے ہیں جی، انہوں نے چیف وپ، اچھے انسان ہیں، بھلے انسان ہیں. پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کو رکھا ہوا تھا، خورشید شاہ وزیر بھی تھا اور پرانا سینئر ترین ان کا ممبر تھا، اور تگڑا آدمی، کسی کا ترلا کر لیا، کسی کو دھمکی لگا دی. اور انہوں نے جو نون لیگ والوں نے شیخ آفتاب کو رکھا ہوا تھا، شیخ آفتاب صاحب کو وزیر ایٹ لیسٹ بنایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ویسے ان کی نہیں چلتی تھی. تو چیف وپ کو بیچارے کو صرف وپ بنانے سے نہیں ہے، ان کو کوئی امپاور دیں یا کوئی وزیر بنائیں، یا اس کو بیچارے کوئی کوڑا، جعلی کوڑا نہ دیں کہ وپ کا نام دے دیا ہے، ان کو ایک کوڑا بھی ہاتھ میں پکڑائیں کہ وہ مار سکیں. تو یہ تب کام چلتا ہے، ورنہ یہ جو ہے نا اسمبلی کے اندر ان سے بھی پہلے 3 دن میں ان کو کچھ مہینے لگے تھے سال، یہ 3 دن میں ان کا جو ہے نا بڑی بری صورتحال آ گیا. اب ناؤ کمنگ بیک ٹو اسمبلی میں کیا ہوا، خواجہ آصف صاحب نے آج تقریر کی، تو اس پہ انہوں نے بڑی فارن پالیسی کے حوالے سے کہ لیپسز ہیں اور امریکہ کے اندر اور چائنا کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ فمبلنگز کر رہے ہیں، یہ وہ بلا بلا. تو اس میں شیریں مزاری فار اے چینج
انہوں نے آج اچھی تقریر کی. انہوں نے کہا جناب ہمارا تو آپ کا تو 4 سال فارن منسٹر ہی نہیں تھا, تو فارن پالیسی تو دور کی بات ہے, تو یہ آپ کیا بات اچھے لگتے ہیں کہ آپ بات کریں, ابھی 20-30 دن ہی ہوئے ہیں. تو اچھا انہوں نے جواب دیا. قائد صاحب کا دوسرا آرگومنٹ بھی بڑے انہوں نے اچھے ڈیم کے حوالے سے بڑا پازیٹیو رکھا. قائد صاحب جب سے یہ میں نے دیکھا ہے کہ میری اطلاعیں ہیں کہ یہ جو ریویو کلیئر ہوئے ہیں نا وہاں سے, وہ بھی بڑی مہذب سے ہو گئے ہیں, بڑی وہ بھی شہباز شریف کی طرح نا ریکنسیلیشن کی ڈگر پہ چل گئے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ڈیفنس منسٹر بھی اب رہ کے آئے ہیں, تو بڑے اچھے ان کے روابط بھی ہو گئے ہیں, تو وہ بڑا پازیٹیو قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے ڈیم کا کہا کہ بالکل ہونے چاہیے, واٹر کنزرویشن بھی ہونا چاہیے, کہ 63% پانی جو ہے وہ ہمارا ضائع ہوتا ہے. یہ ڈیم تو بعد میں بننے ہیں, اور 1/3 جو ہے نا وہ نہروں کے اندر جو ہے نا ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے. تو بس یہ وہ صحیح شیریں مزاری نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب 5 سال آپ نے تھے 122 ارب تو ٹھیک ہے ڈیم کے لیے آپ نے بادشاہ ڈیم کے لیے ڈالے تھے, مگر یہ 5 سال میں آپ نے 10 سال پنجاب میں تھے واٹر کنزرویشن کے لیے, آپ نے کیا اقدامات کیے. تو آج مدبر خواجہ آصف صاحب بہت بنے ہوئے تھے, مگر وہ خواجہ آصف صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ مدبری ایک حد تک ہی رہتی ہے, تو وہ رہ نہیں سکے, انہوں نے جگت ماری دی. انہوں نے کہا جی وہ اسد عمر صاحب نے اس دن ایکچولی بڑی ایک چپتی سی نا ایک ٹانٹ کی تھی کہ جناب اب کشمیر نون لیگ کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب جب انڈیا میں گئے تھے تو وہاں اپنے وہ سیٹھ دوست کو ملنے چلے گئے تھے, مگر حریت کے جو ہے نا لیڈروں سے نہیں ملے تھے, کیونکہ انڈیا نے کہا تھا ان کو ملیں گے تو ہم ناراض ہوں گے. خواجہ آصف کی جگت پہ آپ کو بریک لمبی ہوگی بات, مگر میں نے کہا یہ سنانا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل. خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کیا جگت لگائی گئی وہ بھی آپ کے ساتھ بریک سے واپس آ کے شیئر کریں گے. اسمبلی کے حوالے سے کلاسا صاحب کا بھی پوائنٹ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو ایک متنازع تعیناتی کی گئی ہے زلفی بخاری کی, اس کو چیلنج کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی کل ہی سپریم کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کی نااہلی کی نظر ثانی درخواست کی سماعت بھی ہوگی. کل کیا ہو سکتا ہے اس سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسمبلی سیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور خواجہ آصف صاحب کی جگت خواجہ آصف صاحب کو کیونکہ انہوں نے یہ جگت لگائی تھی, ٹانٹ کیا تھا کہ جناب حریت کے کانفرنس سے تو نہیں ملے تھے, نواز شریف صاحب اپنی سیٹ کو ملنے چلے گئے تھے اسٹیل والے کو, تو اس کا جواب پھر انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہنٹ کرایا کہ ان کے والد صاحب جنرل عمر کا نام حمید الرحمان کمیشن میں ہے ملک توڑنے والے کا, اس طرح کا الزام لگایا, تو وہ ذرا بلو دا بیلٹ تھی. تو شیریں مزاری نے اس کا اچھا جواب دیا. آج میں بڑا ان سے امپریس ہوا ہوں, تھوڑا سا اثر ہماری شاید باتوں کا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے محمد زبیر, وہ آپ کا گورنر تھا کراچی کا, تو اس کو رکھتے وقت خیال نہیں آیا تھا کہ اس کے والد صاحب کا نام بھی جنرل عمر ہے. تو وہ خواجہ صاحب کو آج ایک اچھی لگی. اختر مینگل صاحب کی تقریر بہت ہی اہم تھی, کیونکہ اس وقت پورے بلوچستان کا کوئی بھی وزنی آدمی نہیں ہے, تو وہ اس لیے ان کی بڑی غور سے سننی بھی پڑتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے, اور جو کہ بہت ہی اہم ہے, کہ سی پیک جو ہے آپ بناتے جا رہے ہیں, مگر ہمیں وہاں کی تشفی لوگوں کی کروا دیں. گوادر میں جو لوگ ہیں ان کو آپ بندرگاہ سے بہت دور مچھیروں کو لے گئے ہیں, اور ان کو نہیں پتا کہ یہ جو سی پیک کے اندر ان کو کیا نوکریاں ملیں گی, وہاں کے لوگوں کا کیا بینیفٹ ہوگا. وہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کی محرومی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ بڑی سیریس انہوں نے سنجیدہ قسم کی باتیں کی جس کا نوٹس لینا چاہیے. فائنلی یوسف تالپور صاحب نے آج بہت اچھی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب جو ہیں وہ ان کے ایگریکلچر سیکٹری تھے. انہوں نے کہا جی 97ویں گورنمنٹ میں, کیونکہ ڈاکٹر ظفر الطاف میرا نہیں خیال ہے کہ بیوروکریسی میں کوئی زراعت کو اتنا آج تک اتنی سمجھ کسی کو آتی ہوگی جن کو تھا. دوسرا ان کے لیے عام کسان کے لیے درد بہت زیادہ تھا, عام آدمی کے لیے بھی, عام کسان کے لیے بہت. کیونکہ جی ہم نے کوشش کی تھی کہ 65-70% اس ملک کا آج بھی ایگریکلچر زراعت سے وابستہ لوگ ہیں. ہم نے ان کو ان پٹس میں ان کو فرٹیلائزر سستے کیے تھے, ان کی آسانیاں کی تھی. تو پہلی دفعہ اور آخری دفعہ 11.7 گروتھ ریٹ آیا تھا, جس سے پھر آٹومیٹکلی آپ کا کپاس بھی بڑھتی ہے, شہروں کی طرف آمد و رفت بھی ہوتی ہے, گاؤں اچھے ہوں گے تو شہر اچھے ہوں گے اور ملک اچھا ہوگا.
تو وہاں پہ فوکس کریں. اور ان کی بڑی اچھی تجویز تھی کہ جناب یہ جو آپ ایگریکلچر یہ جو فرٹیلائزر میں جو سبسڈی دے رہے ہیں ان کا جی یہ ہم بھی یہی بات کہہ رہے تھے یہ عام کسان تک نہیں پہنچے گی, یہ امپورٹر فائدہ لے جائے گا. تو یہ اس کا 25% بھی بینیفٹ کسان کو نہیں جانا. آپ بجائے کہ امپورٹر کے ذریعے منگوائیں یہ گورنمنٹ خود امپورٹ کریں. ان کا جی میرا تجربہ رہا ہے ڈاکٹر ظفر الطاف کے ساتھ مل کے میں نے بڑے تجربے یہ کیے ہوئے ہیں کہ جب آپ امپورٹر کو دیں گے یہ چیز تو وہی وہ ساری سبسڈی کا پیسہ کما جائے گا, نیچے نہیں جائے گی. تو اس کو ذرا غور کر لیں. ٹھیک ہے بالکل جی. اس کلاس صاحب اسمبلی کے حوالے سے باقی تو عامر صاحب نے بڑی باتیں کہ بڑا نازک انہوں نے میرے لیے بڑا سینسٹیو وہ ایشو ہے ڈاکٹر ظفر الطاف کا اور نواب یوسف تالپور صاحب کا. دونوں سے میرا نواب صاحب سے بھی 1998 سے آنورڈ سے تعلق ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی 18 سال ان سے بڑا یہ تعلق رہا. میں تھوڑا سا ایک دو واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آج انہوں نے بات کی ہے. میں تھوڑی سی عمران مگرانہ نے جو ہمارے پارلیمنٹ کو وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جا کے کور کرتے ہیں, ون آف دا بیسٹ رپورٹر جو پارلیمنٹ کی چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آج یہ کام ہوا ہے اٹس اے بگ اسکیم جو میں اس پہ ہو رہا ہوں جس کو کوئی یہاں پہ سیریس نہیں لے رہا کہ ذرا چوری فراڈ دیکھیں. اور یہ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہائیسٹ فورم پہ. اندازہ کریں کہ ایک سیشن کا جو الاؤنس ہے ان کو سر میں کل خبر پڑھ رہا تھا ان کو 1 بلین روپیز کے ان کو یہ واچر دیے گئے ہیں, ٹریول واچر کے قریب جو ٹوٹل کاسٹ بنے گی. اگر آپ جہاز کے ذریعے نہیں آتے پی آئی اے سے تو جہاں گھر سے چلتے ہیں, مثلا اگر میں اس کا کوئی لیا کا کہوں, لیا کا میں نے اگر وہاں سے چلتا ہے کسی بھی پارٹی کا تو جب وہ مصروف گھر سے نکلتے ہیں تو میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کو پر کلومیٹر کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں کہ ایکسیلنسی آپ تشریف لیں اسلام آباد میں سیشن کو اٹینڈ کریں. اس کو آنے جانے کا وہ خرچہ علیحدہ دیا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ حضور آپ یہاں بیٹھیں, صرف بیٹھیں, گپے ماریں, ادھر ادھر جو بھی کریں, بس آ جائیں, اس کے پیسے ہم آپ کو علیحدہ دیں گے, وہ الاؤنس کے پیسے علیحدہ ہیں. اور جب سیشن چل رہا ہوگا آپ نے 3 دن بیٹھنا ہے صرف, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور اگلے جہاں سے آپ کا ہو گیا سیٹرڈے اور آپ کا سنڈے منڈے تک کا وہ بھی الاؤنس آپ کو اسی میں جمع کر دیں گے. ان کو چھٹی نہیں ہوتی, وہ الاؤنس کا یہ میٹر چلتا رہتا ہے. پھر ان کے میڈیکل سارے فری ہیں سر. بیرون ملک کے آج عمران ایک سٹوری لے کے آیا کہ کتنے کروڑوں روپے کا ان کے علاج ہوئے, ایم این ایز کے ہوئے ہیں یا سینیٹرز کے ہوئے ہیں. وہ علاج بھی بیرون ملک, پاکستان بھی جو علاج ہوگا وہ فری ہوگا آپ کا. اور اگر بیرون ملک آپ کو جانا پڑے تو بھی وہ اسٹیٹ آف پاکستان یا ٹیکس پیئر ہے وہ آپ کا پیسہ دے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہماری تنخواہیں کم تھیں, وہاں جناب بڑھا دیتے ہیں, ان کی تنخواہیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. پھر جو پارلیمنٹری سیکریٹریز ہوتے ہیں یہ جو اس میں ان کو علیحدہ گاڑیاں, دفتر, ان کا علیحدہ بجٹ ہوتا ہے. یہ پاکستانی قوم کو میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ جیلی حاضریاں لگاتے ہیں, لیول دیکھیں کہ ایک 5,000 روپے 6,000 روپے کا سیشن الاؤنس لینے کے لیے یہ ہمارا ضمیر دیکھیں. یہ قومی کریکٹر ہے عامر صاحب جس کو ہم بیٹھ کے بعض ہمیں ایک طرح کی شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہماری لیڈرشپ کا یہ معیار رہ گیا ہے کہ 245 کی حاضری لگی ہوئی ہے 2 منٹ کے لیے, اگر کوئی گیا بھی گیا نہیں ہوگا 245 ہوتا تو ہاؤس بھرا ہوا لگتا ہے عامر صاحب. اگر آپ کو وہاں پہ ہو, لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بریک کیا تھا جب ایاز صادق صاحب اس میں پارٹنرز ان کرائم تھے. اچھا باقی قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے لیے ضروری ہے بائیومیٹرک ہے. ذرا دیکھیں سے ہمارے داد دیں ہماری لیڈرشپ کو. یہ کریکٹر والے شفاف لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ میں سب پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. ہم نے شفاف اور ٹرانسپیرنٹ لوگ بھرتی کیے ہیں کہ جو چلائیں گے پارلیمنٹ کو. جناب انہوں نے کہا جناب اگر آپ لوگوں نے یہاں سے لگایا یہ سسٹم تو ہم تو نہیں آ رہے پارلیمنٹ, پھر آپ ہی چلا لیں جو یہاں پہ لگائے گا, اسپیکر صاحب جانے اور ان کی حکومت جانے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں وہاں جناب آپ آئیں تو انہوں نے کہا جناب ہم یہاں پہ رکھیں گے رجسٹر. آپس میں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں آ جاؤں گا, میں نے نہیں آنا, تم نے میری حاضری جاتے ہو لگا دینی ہے. سو ایک دوسرے کی حاضریاں لگاتے سکول کے بچوں کی طرح جیسے ہم لگاتے تھے اپنے دور میں کہ آج میں نہیں گیا تو عامر صاحب لگا دیں گے. اور بعض دفعہ ہماری کوئی اس پہ آواز پہ بھی نکال دیتا تھا کہ روف صاحب یس سر یس سر. اب سر سب لگے ہوئے 50-60 کی کلاس ہے. ذرا لیول میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اس کے بعد کیا کیا جناب رجسٹرڈ پہ جو ان کا بل بناتے ہیں نا الاؤنسز والے, یہ وہاں پہ نہیں آتے. اب ان کو بھی پتہ ہے کہ حاضریں غائب ہیں. قومی اسمبلی کا جو مصوف بیٹھے ہیں نا, جو ان کا ڈرائنگ ڈسبرسمنٹ والا میرا خیال افسر ہوتا ہے, اس کی پھکی علیحدہ ہوتی ہے کہ حضور میں جو چیک بنا کے دے رہا ہوں آپ تو قومی اسمبلی میں تھے نہیں. یہ میں ایسے نہیں بتا رہے, ساری چیزیں میں نے سمجھی ہیں قومی اسمبلی میں, کسی سے پوچھا ہے کہ یہ سارا سسٹم مجھے سمجھائیں. سو جناب اگر عمران خان صاحب نے کوشش کی, یہ سسٹم چلتا رہے گا 5 سال, انہیں کہیں ذرا جرات کریں کہ آپ ذرا یہاں پہ بائیو میٹرک کے ذریعے نا آٹومیٹک کرا کے دیکھ لیں. ذرا وہ کریں, وہ نہیں کروائیں گے. سو اٹس لگ گیا ہو عامر صاحب, اگر یہ لگ گیا نا تو یہ 20 بندے میں نظر نہیں آئیں گے. جو بات ہم کہتے تھے اس وقت الیکٹیبل آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے,
میں دو لوگوں کو میں سے ریگولر دیکھتا ہوں کیونکہ دونوں جو ہے نا وہ آ کے اس ہاؤس کے کسی نہ کسی اس اتھارٹی میں رہے ہیں. آج کا مجھے نہیں پتا, جو میں جاتا رہا ہوں اس میں پچھلے ہفتے بھی دیکھے, ابھی بھی 2 دن پہلے میں گیا تھا, اس میں سومرو صاحب, اس میں محمد میاں سومرو کو میں نے مستقل دیکھا ہے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, وہ آتے ہیں. اس کے بعد میں نے فخر امام کو دیکھا ہے کیونکہ ایک اسپیکر رہے ہیں, ایک سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں, سو انہیں پتہ ہے. اور دونوں کو اگنور کیا گیا ہے اتنی بڑے, حالانکہ میرا خیال ہے وہ بگ ان کا ویٹ تھا, دونوں ہیوی ویٹس تھے, ہیوی ویٹس ہیں, ان کی عقل اور تجربے کا فائدہ اٹھانا. اور ویسے داد دیں ہمارے پی ٹی آئی کو, پھر کہتے ہیں جناب کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہماری پی ٹی آئی پہ تنقید کرنے. ہم جی وہی لوگ ہیں جیسے آپ لوگ نواز شریف پہ تنقید کرتے تھے, ہم بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جناب. اندازہ کریں کہ آپ سومرو صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہے ہیں, محمد میاں سومرو, وہ آپ کے سینٹ چیئرمین رہے ہیں, ایکٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے جنہوں 2007-8 کے الیکشن کروائے تھے. آفر ان کو کیا کیا گیا ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ لے لیں, جی وہ انکار کر ذرا ویلیو دیکھیں. اور انہوں نے ہرایا کس کو ہے, انہوں نے ایجاز جکھرانی کو ہرایا ہے وہاں پہ جیب کا. بعد میں یہ آسان کام نہیں جکھرانی کو ہرانا. فرسٹ ٹائم ایم این ایز کو جو ہے نا فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا, کہیں ہیں, اور جو اولڈ ٹائمرز ہیں جو 20-25 سال سے آ چکے ہوئے ہیں ان کو یہ تذلیل کرنی ہوتی ہے نا. یہ مطلب میں سمجھتا ہوں محمد میاں سومرو کو اس سے زیادہ انسالٹ ان کی پارٹی نہیں کر سکتی تھی کہ جو جکرانی کو یہ ہرا کے آیا ہے. بہت بڑا وہاں پہ میچ تھا سندھ میں, میرا خیال اپ سیٹ جو اگر سمجھتے ہیں وہ محمد میاں سومرو کو تھا کہ انہوں نے جکرانی کو ہرایا. میں ذرا تھوڑا سا عامر صاحب اس پہ آتا ہوں ڈاکٹر ظفر الطاف پہ کہ کس اس بندے نے جو آپ نے بات کی نا, اس میں نے کتنا سفر کیا ہے کسانوں کے لیے. میں وٹنس ہوں, میں اس وقت ڈان میں تھا, نیوز میں تھا, رپورٹنگ کی ہے میں نے 20 سال ایک اس میں آ کے. تو اس وقت مجھے یاد ہے وہ 3 دفعہ ان کو فیڈرل سیکرٹری تھے جب ہٹایا گیا نا سر, ان کا ایک ہی جرم تھا کہ اب کسانوں کے لیے کیوں فائٹ کر دیں. ہر وزیر اعظم سے وہ لڑے, ہر صدر سے لڑے, مطلب جنرل مشرف نے ان کو پہلے کیا تھا, نواز شریف صاحب نے ڈسمس کیا ان کو. ریزن کیا تھی کہ وہ کسانوں کے لیے فائٹ کرتے تھے, اور ان کے کہنے پہ وہ جو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے بزنس مین کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے, اینڈ ہی ہیڈ ٹو پے دا پرائز. میں نے کبھی ڈاکٹر صاحب کی لائف میں ان کا ریگریٹ نہیں دیکھا کہ یار کہ میں نے اسٹینڈ لیا, اور وہ لڑ جاتے تھے. جو ان کو جانتے ہیں بیوروکریٹ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اگین جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی کس طرح کی. ایسا بیوروکریٹ میرا خیال ہے دوبارہ پاکستان میں پیدا نہیں ہونا. یہ میرا ہماری زندگی میں کم از کم, اس کے بعد کوئی اچھے لوگ آئیں گے یقیناً. ان کو جنرل مشرف نے کیوں ہٹایا تھا سر, اور شوکت عزیز صاحب, ہمیشہ شوکت عزیز کے ساتھ اسی سے ان کی لڑائی ہوتی, کسانوں کے لیے ہوتی کہ بلوچستان کے لیے سر ایک دفعہ لڑ کے بلوچستان میں اونینز کی پیداوار ہوئی تھی. نواب جوگزئی صاحب سے پوچھے گا کسی, جوگزئی صاحب کا ڈاکٹر صاحب سے بڑا قریبی تعلق ہے, یہ ہمارے دوست ہیں وزیر جوگزئی صاحب جو ہیں, ان سے پوچھیے گا. یہ اس میں میرا خیال میٹنگ میں اس میں شریک ہوں گے. بلوچستان میں اونینز کی کراپ فیلئر ہوئی عامر صاحب, وہاں پہ بلوچستان کتنا غریب ہے آلریڈی, وہاں کسان کی کیا بیچارے کی ہوگی. تو شوکت عزیز ان کو سپورٹ پرائز دینے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا نا بس اور کوئی تھوڑا سا کوئی خواجہ آصف والی بات, کوئی شرم کریں, کوئی حیا کریں. شوکت عزیز ان دنوں فائنانس منسٹر تھے کہ کسان مار رہے ہیں وہاں بلوچستان میں اور آپ ان کو کوئی دینے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں دیتا, لڑ پڑے ان سے. اگلا کام کیا سر انہوں نے, جب کاٹن کی آئی, یہ اس وقت میں آپ کو جنرل مشرف دور کی بات بتا رہا ہوں, جو بڑے بنتے تھے سارے کہ ہم جو ہے نا بڑا کسانوں کے لیے ہم نے بڑا کیا. انہوں نے کاٹن اوپن کر دی سر کہ کاٹن اوپن کرو. انہوں نے کیا کام کیا, جو پاکستانی ایپٹما کے بزنس مین تھے, کارپوریٹ ورلڈ کا جو ہے, انہوں نے کہا جناب کہ پرائسز کو ہم نے آ کے ڈپریس کرنے. عبدالرزاق داؤد صاحب جو ان کے اس وقت سب سے بڑی جو ہیں یہ کامرس منسٹر تھے, کہ پرائسز ہم نے ان کو ڈپریس کرنا ہے, کسانوں کو ہم نے لوٹنا ہے, ان سے ہم نے کاٹن بڑی سستی لینی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امپورٹ آرڈرز پلیس کر دیے باہر, کہ ہم باہر سے منگوائیں گے, پاکستان کے ہم آ کے کاٹن گروور سے نہیں خریدیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا, فیڈرل سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا اچھا یہ حرکت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اس وقت ان کے ذاکر تھے, ان کے کمشنر کاٹن کو, انہوں نے کہا آپ یہ ویب سائٹ بنائیں اور آپ پاکستان کے آرڈر بک کریں باہر سے. اگر یہ باہر سے منگوائیں گے کاٹن, یہ فیڈرل سیکرٹری یہ کر رہے ہیں اگینسٹ دا ڈیسیژن آف یہ آپ کی ایپٹما اور کن کے خلاف, یا شوکت عزیز کے خلاف, اس وقت خیر محمد جنیجو تھے, اور ساتھ میں یہ تھے یہ عبدالرزاق داؤد, یا آل گینگڈ اپ. انہوں نے کہا ہر دور میں عبدالرزاق داؤد صاحب تو ہوتے ہیں, گینگ اپ ہوئے تھے, مشرف کے ساتھ بھی تھک تھے, آزاد زاری صاحب کے ساتھ تھک تھے, ان کے ساتھ بھی تھک تھے, فائنلی وہ پرماننٹ کامن ڈینومینیٹر. انہوں نے کیا کیا جناب, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی ویب سائٹ کھولو ایگریکلچر منسٹری کی, کھول کے انہوں نے بیرون ملک سے آرڈر لینے شروع کر دی, کہ کسانوں کو ایکٹیویٹ کیا انہوں نے کہ آپ کے آرڈر اگر آپ سے یہ لوکل ہمارا بزنس مین نہیں خرید رہا تو ہم آپ کی یہ جو کاٹ ہے نا باہر بھیجیں گے. اس سے ان کی پرائسز اوپر جانا شروع ہوئی. یہ تینوں شہر کے بچے سر, خیر محمد جنیجو, یہ آپ کا عبدالرزاق داؤد, اور ساتھ میں یہ تھے
یہ آپ شوکت جناب مشرف کے پاس گئے کہ یہ تو جناب دیکھیں پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور شام کو ان کو OSD بنوا دیا. اور ڈاکٹر صاحب اگین اس طرح کے بندے تھے، کوئی ریگریٹس نہیں تھی. میں نے ایک دفعہ لاسٹ میں بتاؤں، بات یہ لمبی ہوگی لیکن ہمیں ایسے لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے جو سن آف دا سائل جو بیوروکریسی کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ میں کہ آپ نے جناب مشرف کے ساتھ کام کیا، آپ نے بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا، آپ نے یہاں پہ ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، وہ پرائم منسٹر تھے، آپ سیکریٹری تھے، آپ کو موقع ملے دوبارہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد، میں نے پوچھا کس کے ساتھ کام کریں گے؟ انہوں نے ون لائنر میں کہا، انہوں نے کہا بینظیر بھٹو کے ساتھ. میں کہ کیوں؟ انہوں نے کہا جناب کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میں 3 سال فیڈرل سیکریٹری میں رہا ہوں، واحد تھی جن کے ساتھ میری اور نواب یوسف تالپور صاحب کی لڑائیاں ہوتی تھیں، بحث ہوتی تھی، لیکن OSD نہیں بناتی تھی. کہتے جنرل مشرف کو ڈیفائی کرو، نواز شریف کو کرو، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، دوسرے دن آپ اپنے دفتر میں نہیں رہتے تھے. اور لاسٹ انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو جو تھی کتاب پڑھتی تھی. جو بندہ کتاب پڑھتا ہے نا اس کے ساتھ آرگو بھی ہو سکتا ہے، اس سے ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. عمران خان کے وہ بہت بڑے وہ فین تھے، بڑی دوستی تھی عمران خان کی اور ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کی. اب مجھے نہیں پتا کہ آج ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب اگر زندہ ہوتے تو مجھے تو یہ یقین ہے کہ عمران خان یقیناً ان کی آج کل ہم مثبت باتیں کر رہے ہیں تو ابھی ایک صرف مہینہ ہوا ہے، 3 مہینے دینے ہیں. ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، آخر میں یہ آپ نے شاید وقفہ لینا ہے تو یہ ہم مثبت باتیں ہی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں اگر یہ سمجھیں. چلیں ہم مثبت بات کر رہے ہیں، لیکن کلاسا صاحب زلفی بخاری ہم تو تنقید ہی کر سکتے ہیں. یہاں پر تو درخواست گزار سپریم کورٹ پاکستان میں پہنچ گئے کہ ملکہ برطانیہ سے وفاداری والا حلف اٹھانے والا آدمی ہمارا کیسے کام کر سکتا ہے؟ سوال یہ کہ کل سپریم کورٹ اور پاکستان میں 3 بڑے اہم کیس ہیں، صرف زلفی بخاری کا کیس نہیں ہے. ایک تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے، جو کہ ہمارے جیسے ویل وشر چاہتے تھے اور بہت سارے لوگ ان پہ یقین رکھتے تھے، میں کہ ہم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، 1.5 کروڑ لوگوں نے ان پہ یقین رکھا. عمران خان کے ایک رومانس میں، ذاتی رومانس میں بھی قوم گرفتار رہی، ان کے پولیٹیکل ویوز میں بھی گرفتار رہی، ان کی کرکٹنگ ورلڈ میں بھی گرفتار رہی، اور ان کے ہیرو یا سٹارڈم جو ہے اس میں بھی، مطلب بہت سارے وہ ریزن تھے. آخر پہ جو آخری بہت بڑا بگ فیکٹر تھا عمران خان کو 1.5 کروڑ ووٹ ملنے کا، وہ یہ تھا کہ یار یہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے نا، ہمیں لگتا ہے سچی بات کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. آل آف سڈن جو لوگوں کا رومانس تھوڑا سا ان سے میرا خیال ہے یہ کم از کم ہمارے جیسے لوگوں کا کم ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ ہم تو چیزیں ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ابھی لوگوں کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا، کیونکہ وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. عمران خان صاحب نے 1.5 مہینے میں وہ تمام کام کر لی ہیں جن کے خلاف بات کرتے تھے. یہ اپنے ذاتی ملازم انہوں نے سر ان کو وزیر بنائے. نواز شریف پہ یہ کہتے تھے درباری اور ذاتی ملازم انہوں نے اپنے سینیٹر لگا دیے، اپنے ذاتی ملازم انہوں نے ان کو بڑے عہدے دے. یار دوست مطلب کون سا آپ میں نام لینا شروع کروں اگر عمران خان صاحب جو ہیں ایک اپنا ذاتی ملازم اور ذاتی دوست اٹھا کے ان کو وزیر بھی بنایا ہے. سیاسی ذاتی دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سٹرگل میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی سیاسی سٹرگل میں جو نہیں ہوتے، جو بالکل ذاتی حد تک ہوتے ہیں، وہ ذاتی دوست ہوتے ہیں. پھر آصف کرمانی پہ آپ کس چیز کا اعتراض کرتے تھے؟ پھر آپ جا کے اس پرویز رشید پہ کس چیز کا اعتراض کرتے تھے؟ پھر آپ اس پہ شجاعت عظیم کو اگر انہوں نے لگا لیا تھا، یہاں پہ ایڈوائزر لگا لیا تھا، یا بیرون ملک سے دوستوں کو آ کے انہوں نے پوزیشن دے دی، جیسے انہوں نے آ کے افضال بھٹی کو بنا دیا تھا، یہ کمشنر اوورسیز پنجاب میں جو آج کل گرفتار ہے میرے خیال، انہوں نے ان کو بنا دیا تھا. شہید احمد بینک، نیشنل بینک میں آپ پھر سعید احمد پہ کیسے کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب تھوڑی سی آگے ہیں زلفی بخاری کے اس مسئلے پہ ضد میں. انہوں نے کہا جناب اگر آپ لوگ تنقید پہ آ رہے ہیں نا تو میں نے ضرور رکھنا ہے، میں بھی ضد پہ، میں تو کروں گا. اب اس کا نقصان ہمیں نہیں ہو رہا، ہماری تو یہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو گاؤں کے نمبردار والا حساب ہے، پورا گاؤں بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ہم نے تو بیٹھ کے یہ شوز ہی کرنے ہیں یا بیٹھ کے کوئی اس میں باتیں کرنی ہیں. آپ کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور عمران خان سب سے زیادہ پٹیشن لے کے جاتے تھے سپریم کورٹ. آپ کی اپوائنٹمنٹس کے خلاف وہاں پٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا زلفی بخاری کو بھی تھوڑی سی مہربانی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ نے عمران خان پہ اتنے بڑے احسانات اور کیے ہوئے ہیں جو لندن میں کیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے ہیں، جو بھی اچھے کام کیے ہیں، کہ صاحب دوست اچھے کام کرتا ہے، تو ایک احسان آپ بھی کر دیتے زلفی بخاری صاحب. بریک سے واپس آ کے کر لیتے ہیں کلاس تھوڑا سا چلیں آپ زلفی بخاری کو کون سا احسان کرنا چاہیے تھا. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، مکمل ڈیٹیل اس کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹرز کو لیز پر دینے کا جو معاملہ ہے اس کا فالو اپ بھی آپ تک پہنچائیں گے. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زلفی بخاری کے متعلق بات ہو رہی تھی. کلاس اب کون سا احسان ہے جو کہ زلفی بخاری کو کرنا چاہیے تھا؟ ایک تو یہ کہ ان کو غلط ہے، صحیح ہے کہ ان کا نام ECL پہ ہے. عمران خان ہمیشہ ECL والوں کے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. نمبر 2 وہ نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، غلط ہیں، صحیح ہے جو بھی ہے.
ان کا ساتھ ہے وہاں پہ ہو رہی ہے. عمران خان پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ جناب کہ آپ لوگ جو ہیں کلیئر ہو کے ہیں, وہ ان کی بھی ہو رہی ہیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ اب آپ نے ان کو منسٹر بنا دیا ہے. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے کاروبار کا پتہ بھی نہیں ہے. وہ حامد میر صاحب نے پوچھا کہ کاروبار کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہ مجھے نہیں پتا. تو ذاتی دوست میں زلفی صاحب سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب کہ اگر آپ کے دوست میں تنقید آ رہی ہو, اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ نہیں بتایا جاتا, ریڈیو پہ بتا دوں گا. چلیں, جو اچھا دوست میں آپ کے دوست کے لیے مشکلات پیدا کرنے, چلو عمران خان صاحب جو ضد میں آ گئے جی میں ایم خان, میں تو اپنے فیصلے ریورس نہیں کرتا, فیئر انف نہ کریں. آپ دوست ہیں, آپ ذرا مہربانی کرتے کہ خان صاحب آپ نے مجھے بنا دیا, آفر کر دی, اللہ آپ کو خوش رکھے, مزید ترقیاں دے, آپ مجھے نہ بنیں. آپ پہ میری وجہ سے تنقید ہے کہ میں بھی مزید ہائی لائٹ ہوں گا. جب وہ ضد میں جاتے ہیں نا چیزیں, سر میرا خیال ہے وہ آپ کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو نااہل قرار دے دیتی ہے, کیونکہ پہلے دے چکے. شجاعت عظیم اس کے کیس میں ہو چکا ہے, وہ اس میں آپ کو یاد ہوگا جو یہاں پہ ایویشن کے وہ رہے ہیں, ان کو دے چکے ہیں. ان کو کیسے آپ اس کے بعد سپریم کورٹ کیسے ان دونوں کو پیرالل نہیں دیکھے گی؟ دیکھے گی. وہ آپ تو کہتے تھے برٹن کے آپ شہری ہیں, اب آپ کو سپریم یہ کہنا ہے کہ اسپیشل اسٹیٹ پہ لاگو نہیں ہوتی, مگر فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. سر وزیر نہیں لگ سکتا سر, وہ آپ اسپیشل اسسٹنٹ, یہ پریسیڈنٹ شجاعت عظیم کی ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی تھا. یہ 2-3 پیشوں میں اٹھا کے ماریں گے کہ جناب کہ ان کو. اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ذاتی تعلق کی وجہ سے عدنان خواجہ کا بھی یوسف رضا گیلانی پہ تھا کہ ذاتی تعلق والے کو ایک آپ کیسے لگا سکتے ہیں. دوسرا یہ والا بات ہے کہ ایک فارن نیشنل کو آپ منسٹر آف اسٹیٹ کا وہ کیسے عہدہ دے سکتے ہیں. خیر وہ عمران خان صاحب جانے, زلفی صاحب جانے, اب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا. کل سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیسز آ رہے ہیں. ایک جہانگیر ترین صاحب کا کیس آ رہا ہے. میں نے تو ویسے ایک اپنی گڈ ول میں کہا تھا کہ سر بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ نہ ہی جائیں, کیونکہ جو وہاں پہ آپ کو سپریم کورٹ نے 1-2 فیورز کی تھیں جہانگیر ترین کو, اگر وہ کہتے نا کہ آپ وہاں پہ گئے تھے روزے پہ, اب اس میں نمازیں آپ گئے تھے, اب گئے تھے بخشوانے, واپسی پہ روزے بھی ساتھ لے آئے تھے. مجھے پتہ نہیں کیوں خطرہ فیل ہو رہا ہے, میں بھی رانگ, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو ایس سی سی پی کا کیس ہے سپریم کورٹ نے تھوڑا سا کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھی. جب اقرار آ گیا کہ آپ نے اپنے نوکر کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ نے شیئرز خریدے گئے تھے, اقرار بھی کر لیا, جرمانہ بھی پے کر دیا, تو اس کی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. تو وہ انہوں نے بخش دیا تھا اس وقت. سپریم کورٹ نے ان کو اس معاملے میں کہا تھا کہ چلیں, انہوں نے ایک دو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو اوور لک کر دیا تھا. ادروائز اس کیس کی پتہ سزا کتنی ہے؟ کتنے؟ وہ 14 سال ہے. 14 سال جس کیس ہے یہ وہاں پہ ڈرائیں تو نانا کلاس. میں ڈرا نہیں رہا سر, میں بتا رہا ہوں کہ جس کیس کو یہ وزیر تھے انہوں نے سیٹل کروا لیا تھا ایس سی سی پی سے. کیسے کروایا؟ ان کا جرمانہ بھی دیا, ان کو 7 کروڑ روپے بھی واپس کرائے, ان کے وکیل کی بھی فیس انہوں نے دی تھی ایس سی سی پی کی. اب اگر سپریم کورٹ, اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں نے دوبارہ ہی پڑھی ہے قسمت خان کے ساتھ بیٹھ کے ساری جو فیصلہ تھا چیف جسٹس میرا ثاقب نثار صاحب کا لکھا ہوا ہے, تو ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کو کیسے ریورس کریں گے؟ اتنا انہوں نے بڑی انتہائی زبردست قسم کی ججمنٹ لکھی ہے, ایک ایک چیز پہ ایک ایک نقطے کو. اس کا لا کے اسٹوڈنٹ کے پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کو نہ یہ ججمنٹ ثاقب نثار صاحب کی پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے کیسے خوبصورتی سے ایک ایک چیز کو ہینڈل کیا. ان پہ تمام جو الزامات تھے کہ آ کے ان کو کہاں کلیئر کیا ہے, کہاں پہ انہوں نے اگنور کیا ہے, کہاں پہ انہوں نے اسٹرکچر پاس کیے ہیں. سو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ, بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں ججمنٹ میں. تو کیسے ان کو ترین صاحب کو یہ توقع پتہ نہیں ان کو دی گئی ہے, یا وہی والی وہ جو تھیوری چل رہی ہوتی ہے, مگر فیصلہ تو ظاہر ہے عدالت نے کرنا. سو بڑا مشکل, بڑا ٹف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آنے دنوں والے دنوں میں کوئی اس طرح کا اگر کرشمہ ہو سکتا ہے, کوئی لیٹ سی. لاسٹلی عامر صاحب میں بتا دوں ایک اور انٹرسٹنگ قسم کی ایک انٹرنل لڑائی چل رہی ہے پی ٹی آئی میں. سر وہ بڑی آپ کو سٹوری بتاؤں کہ جنہوں نے یہاں پہ ہرایا تھا نا, یہاں پہ یہ جو اس میں یہ ملتان سے تھے, آپ کو یاد ہوگا, یہاں پہ سلمان نعیم قریشی صاحب کو, جنہوں شاہ محمود قریشی صاحب اسمبلی میں جو ہرایا تھا, جو ان کے ایمبیشن تھا چیف منسٹر بننے کا, اس خواب کو جو شخص نے چکنا چور کیا تھا, ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام ہے سلمان نعیم صاحب ہے سر. سلمان نعیم صاحب, وہ ملتان سے انہوں نے ہرایا شاہ محمود قریشی صاحب کو. ویری مطلب بگ اپ سیٹ تھا. شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمت نہیں ہاری سر. انہوں نے یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کی. پٹیشن کی کاپی میرے پاس موجود ہے. حالانکہ وہ صاحب تو پی ٹی آئی جوائن کر کے وہ تو جو ہے ایڈوائزر ٹائپ نہیں لگے ہوئے. ایڈوائزر ہیں اس وقت, وہ پی ٹی آئی کے ایڈوائزر اپنے کے خلاف. جی یہ بڑی وہی تو مزے کی اسٹوری بتا رہا ہوں. ایک لڑائی تو وہاں سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہے, ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لڑی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ہی اب یہ پارٹی کو جو جوائن کر چکے ہیں, ویسے پہلے بھی یہ پی ٹی آئی میں تھے, سلمان صاحب جو تھے ملتان سے تھے, اب انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے ان کے خلاف یہاں پہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں, اور انہوں نے کہا کہ ان پہ آرٹیکل وہ 62 اور 63 لگایا جائے سلمان صاحب پہ یہ جو ہیں. اور اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے کہا جناب ان کی عمر جو ہے نا اس وقت کم تھی جب یہ الیکشن لڑے ہیں, اور انہوں نے دو شناختی کارڈ بنوائے ہوئے تھے, اور اس میں جو انہوں نے کیسز کے حوالے دیے ہیں نا کہ کن کن کیسز میں کس کس کو سزا ہوئی ہے, اور ان کو بھی ہونی چاہیے, یہ ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے. جو ان کے بزدار صاحب کے ایڈوائزر ہیں وہ انہوں نے 2 نام دیے ہیں, رائے حسن نواز کھرل ساری ان کا رائے حسن نواز صاحب کا دیا ہے, اور دوسرا جہانگیر ترین کا دیا ہے. یہ دونوں ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں.
تو شاہ محمود قریشی صاحب نے دونوں کے حوالے دیے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ انہی بنیادوں پہ غلط بیانی پہ یہ آلریڈی ہو چکے ہیں یہ ڈسکوالیفائی، تو سلمان صاحب جو ہیں ملتان سے جنہوں نے مجھے ہرایا تھا ان کو بھی ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. خیر انہوں نے رپورٹ منگوا لی ہے وہاں سے ادھر سے اس سے نادرا نے کنفرم کر دیا جناب ان کے پاس ایک ہی شناختی کارڈ ہے اور عمر بھی ان کی پوری تھی. سو اب بڑا انٹرسٹنگ کام یہ ہے کہ اور مجھے آج جو بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل سے پوچھا انہوں نے جسٹس رضا صاحب نے کہ الیکشن کمیشنر صاحب نے کہ جناب اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں تو آپ کے پھر یہ کیا کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب. تو انہوں نے جناب کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ اپنی سیٹ بھی چھوڑ دیں گے ایم این اے کی، وہ وزارت بھی چھوڑ جائیں گے، ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے. سو پنجاب جو پانی پت کا ہے نا وہ آپ کو پانی پت ہے پنجاب جو ہے کہ راجدھانی اگر آپ نے نہ دلی کی راجدھانی پہ قبضہ کرنا ہے نا تو پانی کو آپ نے پانی پت کی آپ کی لڑائی جو ہے نا وہ آپ نے جیتنی ہے. سو پانی پت کی لڑائی کے لیے جناب دوبارہ پٹیشن فائل ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کو مبارک ہو، ہمیں تو کہتے رہتے ہیں اپنے ان کے پارٹی کے لیڈر نے ان کے اپنے ہی ایڈوائزر کے خلاف وہاں الیکشن کمیشن میں پٹیشن کی ہوئی ہے جس کے آج ہیئرنگ تھی کہ جناب ان کو ڈسکوالیفائی کریں، کیونکہ بات وہی ہے جہانگیر ترین صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ وزیر اعلیٰ بنوں تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تو پی ٹی آئی سے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ریڈیو ہیڈ کوارٹرز کو لیز پر دینے کا معاملہ ہے، اس میں کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں؟ ریڈیو کے ملازمین بیچارے آج سارا دن وہاں پہ سڑکوں پہ احتجاج کرتے رہے اور یہ گورنمنٹ کے تیسرے دن جو ہے نا اسمبلی سیشن ہونے سے یہ احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے. تو ہماری بہرحال ریڈیو ٹی وی اس سے ایک برادری فٹرنیٹی کا ایک تعلق رہتا ہے، تو اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور احمد سے کہ وہاں پہ جو موجودہ ایس ایس پی صاحب ہیں امین بخاری صاحب نے انہوں نے بڑا اچھا ہینڈل کیا کہ کسی طریقے سے اس کو تشدد کی طرف نہیں جانے دیا، ورنہ آج آنسو گیس اسمبلی کے سامنے چل رہی ہونی تھی. بہرحال وہ بیچارے خوش ہو گئے کہ شام کو سوشل میڈیا پہ یہ چل گیا کہ وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا. تو ابھی وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا، پھر فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہی نہیں تھا تو واپس کیا لینا تھا. تو مطلب وہ جو تھا پھر میں نے غور سے کیا تو آگے جو نوٹیفکیشن آیا تھا وہ پرپوزل دی گئی تھی کہ اس کو لیز پہ دے دیا جائے. تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل وہ دودھا. تو میری دوپہر کو بھی ان کی اسمبلی سے مختصر سی بات ہوئی تو وہ انہوں نے کہا جو بعد میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اتنے لاسز ہیں کہ جو ہے 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے نا اس کا 1.5 ارب روپیہ اس کا جو ہے لاس آ رہا ہے سالانہ، اور 5 سال میں تو یہ بڑا زیادہ ہو جائے گا. تو میری صرف 2 گزارشیں ہیں ان سے. ایک یہ ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں آف کورس امپروو کیا جاتا ہے، وہ آپ اسمبلی میں ڈسکشن کریں اگر آپ کے پاس بہت اچھا کوئی سلوشن ہے. تو دوسرا جتنے بھی دنیا بھر میں سرکاری ریڈیو ٹی وی وغیرہ ہوتے ہیں وہ سبسڈی پہ ہوتے ہیں، وہ لاس میں ہوتی ہیں. اس کا مقصد پروفٹ ارننگ نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے ریاست کے پوائنٹ آف ویو کو فروغ دیتے ہیں. ہاں آپ اس کو امپروو کریں، اگر آپ میں اتنی قابلیت ہے اس کو امپروو کریں، اس کا بہتر استعمال کریں. جس طرح کے بی بی سی ہے، بی بی سی وہاں جس طرح پی ٹی وی والے پیسے لیتے ہیں وہاں بھی انگوٹھے پہ رکھ کے ہر ایک سے ہر جہاں کیبل آپریٹر جس گھر میں استعمال ہوتی ہے اس کو بی بی سی کے لیے دینے پڑتے ہیں. وہ بی بی سی کی انہوں نے کوالٹی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں برطانیہ میں ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا ہے، مگر بی بی سی کی وجہ سے وہ اپنے پرانی کلونیل جو ہے نا امیج اس کو ریٹین رکھتے ہیں. تو ریڈیو کو یوز کریں، امریکہ میں جیسے ہوتا ہے برطانیہ میں ہوتا ہے، انڈیا میں دوردرشن کو چیک کریں، اس میں زراعت ڈالیں، موسم ڈالیں اور اس کو امپروو کریں. کوئی پیکیج بنائے، صرف پروفٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سرکاری یہ ادارے نہیں دیکھے جا سکتے. پھر پی ٹی وی کو بھی بیچ دیں، پھر بند ہی کر دیں جو ہے سارے. تو یہ اس کا سلوشن اگر ان میں بہت زیادہ جلدی میں ہیں اور ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ کرنا ہے تو اس کو امپروو کرنے کا پورا پیکیج بتائیں. یہ نہیں ہے کہ یہ سارے سٹاف کو اٹھا کے تو آپ دوسری ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں ڈال دیں. اس کا بالکل بہتر استعمال ہو سکتا ہے، اس کے لاس کٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک پیکیج شیئر کریں. صرف آپ کے ایک برائٹ آئیڈیا آ گیا، آپ کو ہمارے دوست ہیں اور ہم بڑی اسی تکلیف سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری فٹرنیٹی سے ان کا تعلق ہے، پر بڑی موضوعانہ گزارش ہے کہ مشورہ بھی کر لیا کریں، اسٹیک ہولڈر سے بھی پوچھ لیں، تھوڑی سی بحث بھی کر لیں. اپنا ایک برائٹ آئیڈیا جو رات کو آ گیا کہ لیز پہ دے دیں، یہ اچھا نہیں ہے. اور یہ آپ کو یہ جلوس بیچارے آج چپ کر کے گھر چلے گئے، یہ دوبارہ یہ گلے پڑ جائے گا آپ کے. میں تھوڑا سا آپ نے کلیئر پہلے قوم کو یہ خبر نہیں سنائی، آپ نے ان کا وہ تو دے دیا. سارا دن یہ چلتا رہا ہے کہ یہ پرپوزل جو بھی تھی ختم ہو گئی، پوری دنیا خوش تھی. اور میں خود لڈو کھا کے نکلا ہوں تو وہ دوست ہمارے لڈو کھاؤ. اس کا مطلب شام کو ایسے سو پرپوزل تو وہیں پہ جس کو بلڈنگ دینی ہے وہ تو دیں گے، ڈٹ گئے. لاسٹلی یہ جو لاسز ہیں شیخ رشید پہ اپلائی نہیں کرتے کہ ریلوے سب سے زیادہ 150-200 ارب کے آپ کے خسارے میں ہے، یہ 200 ارب سے زیادہ خسارے میں ہے. شیخ رشید صاحب 12,000 کے نئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن ہو رہا ہے نا ان کے بھتیجے کا پنڈی میں، تو 2,500 بندہ تو شیخ رشید بھرتی کر رہے ہیں. تو جو ریلوے آپ کی گھاٹے میں جا رہی ہے
اس کو کیسے برتیاں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو پاکستان گھاٹے میں جا رہے ہیں، جب وہاں پہ ہو رہا ہے مان تو لیا ٹھیک تو ہے۔ شیخ رشید صاحب کے بیانات چھاپ رہے ہیں کیونکہ ان کے بھتیجے کا الیکشن پنڈی میں ہو رہا ہے، تو وہ ان کو support تو کر رہے ہیں۔ 2500 کی پوسٹنگ یہ ان کی پوسٹ کی اپروول ہوگی اور موسٹلی پنڈی سے لگیں گے سارے کیونکہ الیکشن جیتنا ہے۔ تو ذرا میری اپنے دوست فواد چودھری صاحب سے ریکویسٹ ہے 50-60s میں ریڈیو پاکستان جو تھا وہ بنائیں، پیسہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ادارہ بنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچتا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔